अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम खबरें हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूं कि घर की ख़वातीन के ऊपर और वो ख़वातीन जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, जिनका सियासत से बराह रास्त कोई लेना देना नहीं है, उस पर तबसरे, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी रिवायात और अक़दार के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन जब इतने संगीन इल्ज़ामात हों और इतना वाज़ेह किरदार मुल्क की सियासत के अंदर ख़वातीन का दिखाई दे रहा हो और उसकी तरदीद ना हो रही हो, तो फिर उस पर बात करना या उस पर प्रोग्राम पे तबसरा करना हमारी मजबूरी बन जाता है। आपके इल्म में है, साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें वो पीटीआई के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद से गुफ्तगू कर रही हैं और उनको हिदायत दे रही हैं कि तमाम मामलात को किस तरह से गद्दारी के साथ जोड़ना है। आज श्री मज़ारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस बात पे तरदीद इसकी करने से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया कि तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे ख्याल में, कि एक तो इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि क्या ये ऑडियो ओरिजिनल है, ये जो बातें हुई हैं क्या वाकई में ये साबिक़ खातून अव्वल और अरसलान खालिद के दरमियान ही हुई हैं, और दूसरा ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की और फिर किसने लीक की। इस हवाले से श्री मज़ारी साहबा और फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की, पहले वो सुनिए, फिर मज़ीद बात करते हैं। फर्स्ट लेडी पे जो इल्जामात लग रहे हैं, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा, कट पेस्ट करके फैब्रिकेट की गई है कॉन्वर्सेशन, क्या है, इररेलेवेंट है, उसमें कोई ना सियासी मुदाखलत है उस कॉन्वर्सेशन में ना कुछ और है। असल इशू जो उठता है वो फोन टैपिंग का है। जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा और इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाब जो कि 20 हल्कों में पंजाब में 17 जुलाई को होने जा रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से मुतहरिक हैं। मरियम साहिबा भी जलसे कर रही हैं बड़े बड़े। गुज़श्ता रोज़ भी धर्मपुरा में मौजूद थी PP 158 में, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो वो भी 7 जुलाई से बाकायदा इन जलसों का आगाज़ करें। पूरे पंजाब को कवर किया जाएगा और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल किए जाएँ, क्योंकि अब इन ज़िमनी इंतखाबात की अहमियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब 22 जुलाई को जो रीपोल होना है वज़ीर आला के चुनाव के लिए, वो भी इन इंतखाबात के बाद होना है। तो मरियम साहिबा का क्या कहना था, क्या उनका किस तरह से उन्होंने कहा कि जो महंगाई के फैसले किए जा रहे हैं, कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, वो दिल पे पत्थर रखकर किया जा रहा है। मरियम साहिबा की गुफ्तगू भी सुनिए। हुकूमत को डीजल की, पेट्रोल की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ानी पड़ी। मुझे आपके दुख का एहसास है, आपकी तकलीफ का एहसास है, आपकी मुश्किलात का एहसास है। पाकिस्तान को इन मसाइल से निजात देना, आपको इन मसाइल से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे हमजा शहबाज साहब की, जो कि इस वक्त वज़ीर आला तो हैं पंजाब के, लेकिन उन्हें बाउंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी कि ज़िमनी इंतखाबात पे असरअंदाज होते हुए किसी किस्म के रिलीफ पैकेजेस ना दिए जाएं। लेकिन आज जिस तरह से मरियम साहिबा ने भी कहा अपने जलसे में कि तारीख के सबसे बड़े पंजाब के रिलीफ पैकेज का ऐलान उनकी जानिब से किया गया, जिसमें सोलर पैनल्स का भी जिक्र किया गया है, गरीबों को दिए जाएंगे। खबरें ये भी हैं कि सरकारी इमारतों को सोलर पैनल्स पे कन्वर्ट करने का फैसला हो चुका है, और ये भी र्यूमर्स आ रही हैं कि जो तुर्की के अंदर वज़ीर आज़म का दौरा तुर्की था, उसके अंदर सुलेमान शहबाज साहब मौजूद थे और उनकी तरफ से टर्की की कंपनियों से डील्स की गई हैं सोलर पैनल्स के इंपोर्ट के ऊपर। क्या ये खबर दुरुस्त है? और एक बार फिर से अपने ही लोगों को नवाजने के लिए, मुस्तफीद करने के लिए ये एग्रीमेंट और इस तरह के रिलीफ पैकेजेस सामने आ रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। साबिक़ गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन खबर साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज के प्रोग्राम में होंगे। आप सभी मेहमानों को वेलकम कहते हैं, और आगाज़ मैं करूँगा हसन खबर साहब आपसे। जो बुनियादी बयानिया है इमरान खान साहब का कि उनके साथ गद्दारी हो गई है, एक रजीम चेंज के मंसूबे के तहत उनके हुकूमत को चेंज किया गया इस तमाम चोरों डाकुओं के टोले की जानिब से, और ये जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी होती है कि इदारों को कम अज़ कम इसमें ना रगेदा जाए, उनके इमेज को मुतासर ना किया जाए। ये जो खातून अव्वल की मुबैना ऑडियो है, इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन क्या ये वाकई में असली ऑडियो है? तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से कोई तस्दीक हो सकी? आपने ये सवाल उठाया खान साहब से? देखिए, जो जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ज़ाती राय में, मैंने ज़ाहिर है कि उसका फोरेंसिक एनालिसिस नहीं कराया, डॉक्टरेट है, लेकिन ये मेरी राय है उसके बारे में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने कहा ना, बिल्कुल फोरेंसिक एनालिसिस कराएंगे तो बात सामने आ जाएगी, लेकिन इसके ऊपर दो बातें की जो नून लीग की तरफ से आई,
اور حکومت کی طرف سے. پہلی بات یہ کہ جی وہ تو ان کا تو سیاسی کردار ہے. میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ذرا ڈیفائن کر لیں کہ سیاستدان کون ہوتا ہے اور سیاسی کردار کیا ہوتا ہے. سیاستدان وہ ہوتا ہے جو یا تو الیکشن لڑے, یا کسی ہاؤس کا ممبر ہو, یا حکومت کا کوئی پولیٹیکل اپوائنٹی ہو, کسی پوسٹ کے اوپر ہو, اپنی ایک جو ہے بیان ایشو کرتا ہو باقاعدگی سے, یا پریس کانفرنس کرے, ٹاک شوز میں اپیئر ہو. کسی شخص کے اوپر اگر اس کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنایا جائے گا اور وہ شخص اس مسئلے کے اوپر ایک سیاسی رائے رکھے یا ایک رائے رکھے, تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک سیاسی شخص ہے. یہ بات بڑی واضح ہے. بشرا بی بی جو ہے ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آڈیو صحیح ہے غلط ہے, ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ ان کے گھر کے خاتون ہیں. پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو آڈیو میں نے سنی, ارسپیکٹو کہ اس کی ویراسٹی کیا ہے, اس میں انہوں نے یہ بات جو میں نے سنی ہے, جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اپنے اس سے بچنے کے لیے ان کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف یہ چیزیں, اس طرح کے بیان, جھوٹی گواہیاں لوگ لے کے آ رہے ہیں, اور نیریٹو جو ہے یا بات جو ہے ہم نے اس کو اس سے ہٹنے نہیں دینا جو اصل ایشو ہے. اس میں بھی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. لیکن معذرت کے ساتھ حسین خاور صاحب, یہ جو الزامات ہیں یہ پہلی بار بھی نہیں لگے, اور یقینی طور پہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پبلک آفس ہولڈر نہ ہونے والی خاتون کو سیاست کے اندر براہ راست ملوث کرنے کی بات کرنی نہیں چاہیے سیاستدانوں کو بھی. لیکن پہلے دن سے جب سے تحریک انصاف کی حکومت تشکیل پائی ہے, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تعیناتی سے لے کے, فرا گوگی کے کرپشن سے لے کے, اون چودھری کو نکلوانے, زلفی بخاری کے لانے, جہانگیر ترین علیم خان کے لے جانے, پھر ابراہیم مانیکا جو ان کے بیٹے ہیں ان کے ارب پتی ہونے, یہ مسلسل ریومر سامنے آ رہی ہیں. ایک آڈیو لیک 3 کرات کی نہیں 5 کرات کے ہیرے کی بھی سامنے آئی. تو یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے, اور اگر یہ الزامات ہیں تو پھر تحقیقات کے ذریعے یہ سامنے آئے؟ دیکھیں یہ تو ان کے روز کا معمول ہے. ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ آج اپوزیشن میں نہیں بیٹھے, وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کسی شخص نے غلط کیا, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں ایک زمانے میں جی بڑا شور مچا کہ جی وہ ڈی سی اے سی پیسے دے کے لگ رہی ہیں, لگا نا, اس کے اوپر شوز بھی ہوئے, بات بھی ہوئی. جو لوگ الزام لگانے والے تھے آج حکومت میں ہیں. آپ کم از کم جو ڈی سی اے سی لگے تھے ان کو تو ہٹائیں اپنی جگہوں سے, اور ان کو سامنے تو لائیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو پیسے دے کے لگے. یہ سیاسی بیان بازی, اور اس کی وجہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں ان کی سیاست کی بنیاد کرپشن پہ رکھی گئی ہے. کرپشن کے اوپر یہ چلے ہیں, اور یہ آج کے نہیں ہے, یہ ان کے ڈیکیڈز اولڈ ریکارڈز ہیں. اب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا شخص جو کرپٹ نہیں ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. پہلے پیپلز پارٹی والے ایک اور طرح سے آتے تھے, سندھ کارڈ کھیل کے. نون لیگ والے آتے تھے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے حسین خاور صاحب, تحقیقات ہونی چاہیے. ایک منٹ سن, میں صرف یہ جاننا چاہوں گا, مجھے آگے بھی بڑھنا ہے, صرف اتنا بتائیے, اگر فورنزک آپ بھی کروائیے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پہ تو یہ شک کریں گے, ان کو خود بھی کروانی چاہیے, اگر یہ درست ثابت ہوتی ہے, اصلی آڈیو ثابت ہوتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے اس طرح سے ٹرینڈز چلوانا, اس طرح سے ملائن کرنا اداروں کو بھی؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس آڈیو کے اندر ہے کیا؟ اداروں کی بات دیکھیں, اداروں کی بات اس آڈیو کے اندر ہے کیا؟ جو ڈاکٹر نے بھی کرائی ہے اگر اس آڈیو میں کیا ہے؟ وہ کوئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے یہ بیانیاں بنانا ہے, وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ بیانیاں چل رہے ہیں, اس سے ہٹنے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوگ اس طرح کے جھوٹے الزام لگا رہی ہیں. یہ سچ نہیں ہے, بات تو سچ ہی ہے نا, تو اس میں ایشو کیا ہے؟ تو اس میں ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بتائیے گا رفیق رضوانہ صاحب, آپ لوگ حکومت میں ہیں, آئے روز یہ الزامات سامنے آتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں کرپشن ہوئی, بشرا بی بی صاحبہ کے بھائی کے اسکینڈل, آج بھی ایک اسکینڈل سامنے آیا دیپالپور میں زمین خریدنے کا اور اسے پھر لیز پہ دینے کا. اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں, آپ لوگ صرف الزامات ہی لگاتے رہیں گے یا پھر کوئی ثبوت بھی سامنے لائیں گے اور کٹہرے میں لے کر آئیں گے؟ اگر کوئی لوٹ مار ہوئی ہے تو اسے واپس بھی ریکور کیا جائے گا؟ شکریہ جی. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آپ یہ ٹاک شو پہ دوستوں کو بلاتے ہیں تو وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ سارا کچھ ان کے سامنے, ان کے نظر میں ہو رہا ہے اور ان کے علم میں ہے, اور وہ اس میں کرتے دھرتے ہیں. یہ حکومتی فیصلے یا اپوزیشن کی سیاست جو ہے, یہ اصل تو ہوتی ہے لیڈرشپ جو بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے. صاحب ظاہر ہے ان کے ترجمان بھی ہوتے ہیں دونوں طرف سے. صحیح. پہلی بات ہے کہ بشرا بی بی کی بات چل رہی. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ بالکل آ رہی ہے. ہلو, جی آ رہی ہے رفیق صاحب, بات کیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں, جی میں
میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں, تھوڑا بہت شعور بھی ہے, اور 2 دفعہ پارلیمنٹ میں رہا ہوں, کچھ تھوڑا بہت عہدہ بھی میں نے دیکھا ہے اللہ کی مہربانی سے. بات یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی حوالے سے مناسب نہیں سمجھتا کہ خواتین کے ایشو کو اتنا اچھالا جائے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. ہاؤس وائفز ہیں یا پولیٹکس میں ہیں, سمپل سی بات ہے, ایک آڈیو آ گئی ہے, اس کا سمپل آنسر جو ہے, تو خدا نخواستہ یہ آڈیو میرے بارے میں ہوتی, میرے کسی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. میرا سوال کے آغاز میں یہی 2 ڈیمانڈز ہیں حکومت سے کہ ایک تو یہ اصلی ہے یا نقلی, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ کس نے کیا, یہ کام کس نے کیا. سنیں میری بات, جی نا, یہ سوال سارے آپ کے اس وقت ہیں جب تحقیقات ہو جائے. اب بات یہ ہے کہ الزام لوگوں نے لگا دیا, آڈیو لیک ہو گئی, صحیح ہے یا نہیں ہے خدا بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے جی, میں اس سے آگے کچھ کہنا پسند بھی نہیں. لیکن عرض یہ رجوانہ صاحب کہ یہ سلسلہ ایک لمبی ہسٹری ہے اس کی. آڈیو لیکس ہوتی ہیں, ویڈیو لیکس ہوتی ہیں, حیران کن انکشافات ہوتے ہیں, لیکن کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے یہ معاملات. تو آپ کی حکومت اس کو اون کریں کم از کم. میری لیٹ می کمپلیٹ مائی سیلف, آپ کے سارے سوالوں کا جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, جو جواب آپ چاہ رہے ہیں وہ جواب میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میں دینا پسند نہیں کرتا. I don't like this discussion. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جن پر الزام ہے, جھوٹا ہے یا سچا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو سب سے پہلے آفر آنی چاہیے. لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فرانزک کرا لیں, یہ حکومت کا فرض نہیں ہے. یہ حکومت کی بجائے جن پر یہ ایک شک کیا جا رہا ہے یا الزام ہے, وہ فرانزک کرا لیں اور اس بحث کو ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات ہے کہ میڈیا پہ یہ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے, پرنٹ میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ. میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک بات ہے, ایک خاتون کے بارے میں ہے, بات سر عام پھیل گئی ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, اس کا فرانزک کرا لیں. یہ تو بات آپ نے کر دی رجوانہ صاحب. میری عرض سن لیجیے. اب میری عرض یہ ہے کہ یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے اور کس نے لیک کی ہے, یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ بڑا ضروری ہے, اور یہ اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس دے, یہ آپ کی حکومت ہے, آپ لوگ اس کی تحقیقات کروائیں تاکہ مستقبل میں یہ نہ ہو. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو لینا حضور, سن لیں, سپریم کورٹ اسی کام پہ نہیں بیٹھی کہ ذرا کوئی تو پھر آپ لوگ کر لیجیے. از خود نوٹس سپریم کورٹ کا یہ کام دے, ہم کیوں کریں جی؟ ہمارا یہ تو تحقیقات ہونی چاہیے نا, یہ کام کس نے کیا, کسی کی پرائیویسی کو وائلیٹ کس نے کیا. بنیادی شہری کا یہ حق ہے اس کی پرائیویسی رہنا. ہاں سنیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے, جو اگریوڈ پارٹی ہے نا, جو متاثرہ فریق ہے, جو سمجھتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہی جہاں پراپر فورم میں جانا چاہتا ہے وہ فورم پہ جائے اور تحقیق ہونی چاہیے. میں یہاں پہ معذرت چاہوں گا, یہاں پہ سیاست کر لیتے ہیں آپ لوگ, اور مریم اورنگزیب صاحبہ آئی ہیں, اس کے بعد ملک احمد خان صاحب آئے ہیں, دیگر آپ کے وزراء کی طرف سے بیانات مسلسل آ رہے ہیں, ٹویٹس آ رہی ہیں. تو اگر آپ لوگ سیاست کر سکتے ہیں تو پھر تحقیقات کروانے کا بوجھ بھی سارا متاثرہ پارٹی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. حکومت بھی کچھ ذمہ داری لے. دیکھیے میں نے تو باقی جن لوگوں نے, حکومتی عہدیداروں نے اور وزراء نے جو بیان دیا وہ اپنے بیان کے خود ذمہ دار ہیں اور اس کو خود جواب دے ہیں. میں کسی کا ترجمان نہیں. میری جو اپنی رائے ہے اس حساب سے میں نے اپنی رائے دینی ہے. اس کی تحقیق جو ہے, سب سے پہلے جن پر الزام ہے, جو محسوس کرتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو آگے بڑھنا چاہیے. ایگریڈ پارٹی ہے اور اس بحث کو ختم کر دینا چاہیے. اچھا نہیں لگتا کہ خواتین کے ایشو کو بڑھاتے آپ ایک سیاسی جنگ بنا لیں. عوام کو کیا دلچسپی ہے, عوام بیچاری اپنے بھوک کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, اور عوام کو ہم روز کوئی نئی ایک بات بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیریس, اس کو اس لیے بھی سیریس طرح دیا جا رہا ہے. بالکل عوامی ایشوز پہ بھی آتے ہیں. بالکل رضوانہ صاحب درست فرمایا آپ نے. عامر ضیاء صاحب آپ کے خیال میں؟ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جی کر لیجئے بات. آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ بات مکمل کر لیجئے, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ ایشو تھا جس میں خان صاحب نے کہا کہ وہ گھریلو خاتون ہے, اچھی بات ہے, اس پہ بات ختم ہوگی. تو یہ جب بات نکلی ہے تو کنٹراڈکشن سی بات ہے, تو اس پر تحقیق کرا لیں, اس پر فرانزک کرا لیں. اس سے زیادہ جتنا اچھالیں گے وہ فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب آپ کے خیال میں اس معاملے کو یقیناً somebody may or may not agree with me.
بنیادی کسی بھی شہری کا حق ہے اس کی پرائیویسی کو وائلیٹ نہ کرنا, اسے لیک نہ کرنا. اس چیز کی تحقیقات تو ہونی چاہیے, لیکن یہ کیا ساری ذمہ داری اسی پارٹی کی ہے جس کے بارے میں الزامات ہیں, یا پھر حکومت کو بھی کچھ ذمہ داری لینی چاہیے, اون کرنا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ جو الزامات ہیں اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کا واضح موقف ابھی تک نہیں آیا. مجھے اگر آپ کچھ کہنے کی اجازت دیں کہ دو باتیں ہیں. پہلے یہ کہ مجھے مذاق خیز لگ رہا ہے یہ پوری جو ایک بحث ہماری چھڑی ہوئی ہے. ہمارے سیاستدانوں کو بھی میں کہوں گا کہ جو لوگ وزراء ہیں اور حکومت کے اہلکار ہیں کہ وہ اس ایشو کو نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں. میں بھی بتاتا ہوں کہ نان ایشو کیوں ہے. اس ملک کا آپ بڑا منظرنامہ دیکھیں, ہماری معیشت گھٹنیوں پر آ گئی ہے. ہمارے خارجہ تعلقات میں دیکھیں کہ بھارت اب اس بات کے ارادہ کر رہا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں EU کی کانفرنس کروائے گا. ٹھیک ہے, اس ملک میں لا اینڈ آرڈر ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں پہ پانی نہیں آ رہا کراچی جیسے شہر میں, بجلی نہیں ہے, مطلب ہے ہماری زندگیاں بالکل اجیرن ہوئی ہوئی ہیں. اس میں ہم ایک بحث کر رہے ہیں کہ جناب ایک آڈیو لیک ہو گیا, پھر وہ آڈیو لیک ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے منظرنامے میں اگر بڑی اس میں پکچر میں دیکھیں تو مجھے تو یہ کوئی سٹوری نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ کیا کہا ہے اس میں, اگر فرض کریں میں بالفرض آپ یہ کہیں کہ جی بالکل درست ہے وہ آڈیو, فرض کریں ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ میں آپ کے سوال پہ بھی آتا ہوں کہ جی جنہوں نے ٹیپ کیا بھائی اس میں کیا, اگر فرض کریں کہ ایک سیاست ہو رہی ہے اور وار آف نیریٹیوز جاری ہے تو کوئی بھی مطلب مریم نواز صاحبہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ جی جو ہمارے مخالفین اس چیز پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ جو ہے اس چیز پہ اس پوائنٹ پہ آپ لوگ اسٹریس کریں. وہ پی ٹی آئی کے دوست بھی کر سکتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے بھی کر سکتے ہیں. ہم اور آپ اگر فون پہ باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اگر ٹیپ ہو جائے تھوڑا سا یہ دیکھیں عامر صاحب, یہاں پہ تضاد پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں, ان کی پارٹی کے رہنما بار بار آ کے کہتے رہے کہ وہ گھریلو خواتین ہیں, ان کا ملکی سیاست سے, فیصلوں سے, قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کی ریومرز اڑتی رہی. اچھا ایک چیز پھر جو اداروں سے متعلق خاص طور پہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی قابل مذمت ٹرینڈز چلائے گئے, وہ بھی اسی طرح کے ٹرینڈز تھے. تو ایک سوشل میڈیا کے ہیڈ کو ڈائریکشن دینا سابق خاتون اول کی طرف سے, یہاں پہ مسئلہ آتا ہے اور اس کی وضاحت آنا بڑا ضروری ہے. ساتھ میں پھر وہ تحقیقات کا معاملہ کہ یہ حرکت کی کس نے. میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا, مطلب بات یہ ہوتی کہ دیکھو سوشل میڈیا ٹرینڈ جو بنتے ہیں وہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ آرگینک ٹریفک بھی ہوتی ہے. خیر وہ بالکل الگ بحث ہے. اور اگر وہ فرض کریں ان کی بیگم ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ان کے میاں جو ہے مشکل میں, شوہر ان کے مشکل میں, تو وہ مطلب کسی کی بھی جو بیوی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ آ کے ہیلپ کرے گی, لیکن وہ کل وقتی سیاستدان یا سیاسی کارکن تو نہیں بن گئی اس سے. اور اگر فرض کریں کہ قانون شکنی ہوئی ہے تو فوراً ان پہ کیس کریں اور آپ عدالت میں جائیں. اگر کوئی ایسی بات ہے کہ خلاف قانون بات کر دی ہے, آئین توڑ دیا, ملک کا اس ملک کی سلامتی کو دورے پہ لگا دیا, تو پھر خاتون ہو یا مرد ہو پھر تو کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے. لیکن پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ واقعی ایسی بات کہی ہے کہ جس پہ ہم اتنا زیادہ جوش میں آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا یہ دونوں باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ کیا واقعی میں یہ اصلی آڈیو تھی, اور دوسرا کہ اسے ریکارڈ کرنا اور اسے لیک کرنا, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. دیگر اہم ایشوز پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا. کیا کہنا تھا ان کا, پہلے وہ سنیے. جو پچھلے 6 ماہ میں جنہوں نے 100 یونٹ بجلی استعمال کی ہے ان کو پنجاب حکومت جو ہے اربوں روپے کی سبسڈی سے 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فراہم کرنے جا رہی ہے. اچھا رضوانہ صاحب, یہ جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں اس کے مطابق ضمنی انتخابات کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا. پھر سپریم کورٹ نے بھی باؤنڈ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کسی قسم کے بڑے ترقیاتی پیکیجز کا اعلان نہ کریں. 22 جولائی کو ری پول ہونے جا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے, ویسے تو عوام کے لیے جتنے بھی پیکیجز کا اعلان کیا جائے کم ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ وائلیشن ہے قوانین کی, سپریم کورٹ کے بھی, الیکشن کمیشن کے بھی. رجوانہ صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو, ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. احسان خبر صاحب, آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ضمنی انتخاب میں یہ ریلیف پیکج کی وجہ سے, کیا لگتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو اس پر مطلب یہ مذاق خیز بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نگران وزیر اعلیٰ ہے, اس وقت پنجاب میں کوئی کابینہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیکج کی منظوری کہاں سے لی ہے جب پنجاب میں کوئی کابینہ نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے خود اٹھا دی کہ یہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہی ہیں. 22 تاریخ کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے.
عدالتی احکامات کو کھلم کھلا ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشن میں اثر انداز ہوں، مکمل طور پہ اکانومی چلانے میں ناکام ہو گئی ہیں، اور وہ تھوڑا سا سپیس لینے کے لیے یہ جو ہے کر رہی ہے. مطلب میں حیران ہوں اس چیز کو. تو میرے خیال میں عدالت خود اس کا نوٹس لے گی. یہ تو مطلب لیکن دوسرے لحاظ سے عوام کو اگر ریلیف مل رہا ہے تو حسان خاور صاحب اچھا نہیں ہے اس مہنگائی کے حالات میں جب لوگ پہلے ہی تنگ ہیں، کم از کم کسی بہانے ہی ان کو ریلیف مل جائے؟ دیکھیں عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو وفاقی حکومت جہاں پہ گورنمنٹ ہے وہاں دینا. پنجاب میں ان کی حکومت ہی نہیں ہے. جب حکومت ہی نہیں ہے، جس چیز کے کوئی قانونی کور نہیں ہے، جس کا کوئی بجٹ میں جگہ نہیں ہے، اگر 22 تاریخ کو دوبارہ یہ منتخب ہوتے ہیں تو 100 دفعہ دے کابینہ سے اپروو کرا کے. لوگوں کا تو بھلائی ہونی چاہیے. لیکن جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان پہ چڑھا رہے ہیں، 50 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا رہی ہیں، بجلی اوپر جا رہی ہے، آ رہی نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور جہاں حکومت نہیں ہے، نگران ہے، وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے سبسڈی دینی ہے. یہ تو مذاق ہے نا بنا ہوا. بالکل رجوانہ صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک تو قوانین کی خلاف ورزی ہے، دوسرا کوئی کابینہ نہیں ہے، اپروول کہاں سے لی گئی، اور اگر کرنے ہیں اس طرح کے اعلانات تو وفاق کی جانب سے کیے جائیں. ابھی تو ضمنی انتخاب سر پہ ہے. کاش میں آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھیج سکتا، میرے بھائی خاور صاحب پڑھ لیتے تو اس میں بات واضح ہو جاتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف، یا میرے دوست احسان خاور صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہیم. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، نگران حکومت ہوتی ہے جب الیکشن ہونا ہو اور الیکٹڈ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب رن آف الیکشن ہونا تھا اگلے دن تو حمزہ شہباز نے فراغ دلی دکھائی. دوسری پارٹیوں نے بھی اچھا کیا کہ کنسنسس ڈیولپ کر لیا اور ایک طریقہ کار نکال لیا اور یہ حکومت ہے. اور انہوں نے الیکشن کو فیئر چلانے کے لیے جو کچھ بھی سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرٹیکل 280, 290, 220, 221 پر جو ہے نا اپنا یہ اخلاق کی ان کا قانونی فرض ہے. الیکشن کمیشن یہ بند ہو گیا. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا چلو یہ ہمارے لائٹ چلے گی. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا کہ یہ اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہیں گے اور مانا ہے، پی ٹی آئی نے مانا، بابر روان صاحب نے. لیکن اختیارات کو محدود تو کیا گیا رضوانہ صاحب، اور ساتھ میں الیکشن کمیشن کی بھی شرائط ہے. محدود نہیں. سنیں میری بات پوری سن لیں. فرمائیے. میری بات سن لیں. آپ بھی زیادہ جانتے ہوں گے، تھوڑی جی 4 کتابیں میں نے پڑھی. نہیں آپ یقیناً زیادہ جانتے ہوں گے. الیکشن سن لے ذرا. الیکشن کمیشن کا یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ جن حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، 20 حلقوں میں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی مخصوص حلقہ نہیں ہے. یہ 100 یونٹ پر بجلی کا جو ایک ریلیف دیا گیا یہ پورے پنجاب کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اگر جاتے ہیں الیکشن کمیشن سے لے کر آئے کہ 100 یونٹ کا جو ہے نا پورے پنجاب میں جو دے رہے ہیں ان حلقوں میں نہ یہ دیا جائے جن حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، جا کے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دیں. اٹ از فار ہول آف پنجاب. ٹھیک ہے. اور لیکن یہاں پہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں نا. ایک تو بہت سی فوٹیجز سوشل میڈیا پہ موصول ہو رہی ہیں ہمیں، جس کے اندر سڑکیں بن رہی ہیں دھڑا دھڑ، راتوں رات وہاں پہ عملہ پہنچ چکا ہے، مشینری پہنچ چکی ہے. دوسرا انہی حلقوں کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو 100 سے کم یونٹ استعمال کرتے ہوں گے، وہ بھی مستفید ہوں گے. فرض کیا ان حلقوں میں اگر کہیں کام ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ کا کام ہے، میڈیا بڑا تیز ہے، سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہوں گے. سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے یہ ٹرینڈ کب چلا، کیسے چلا، کون چلاتا ہے، تو جا کے الیکشن کمیشن کو شکایت کر دیں. بڑا آسان کام ہے نا. اگر ہو رہا ہے فرض کیا اس کی تصدیق کریں اور جائے. میں سپورٹ کروں گا کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. مگر بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ چل گیا کہ سڑک بن رہی ہے، فرض کیا ایک مثال ہے، سڑک بن رہی ہے میاں چنو میں، سڑک بن رہی ہے سائی وال میں، دکھا دیا ملتان کے اس حلقے میں بن رہی ہے. دیکھیں پوسٹر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس حلقے میں کینڈیڈیٹس کون ہیں. وہ پورا علاقے کے جو شہری ہیں وہ they have a right. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو چیلنج کیا جائے. عامر رضا صاحب آپ کا موقف کیا ہے؟ ہاں بالکل. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ جو اس ملک کے معاشی حالات ہیں اس کے اگر آپ تناظر میں دیکھیں تو یہ پاکستانی معیشت پہ خود کش حملہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ وفاق کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے ڈیفیسٹ، بجٹ کا ڈیفیسٹ اتنا ہے اور ہمیں جی سبسڈیز کا خاتمہ کرنا ہے، ایک طرف تو آپ کی یہ منطق چل رہی ہے آپ کی وفاقی کابینہ کی، پھر اسی روح سے پھر آپ کا جو صوبائی حکومت ہے اس کا کام یہ ہوگا کہ بجائے اپنے ڈیفیسٹ کو بڑھائے
وہ اپنے مطلب ہے کہ بجٹ کو سرپلس میں لے کر آئے. اگر ان کے پاس پیسے تھے تو سرپلس میں لے کر آئے تاکہ وفاق کو فائدہ ہو. تو آپ نے یہ جو اسپرٹ ہے جو آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کی ہے, یہ اس کی روح کے منافی ہے. تو یا تو ہم مفتاح صاحب کی بات پہ اعتبار کریں کہ جناب خزانہ خالی ہو گیا, ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں, کسی چیز کی مطلب ہے درست طریقے سے نہیں کر سکتے, یا پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ سبسڈی دے رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ سبسڈی اپنی فطرت میں جو ہوتی ہے یہ پرو پور نہیں ہوتی ہے. آپ یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ, میں اس کی بھی بات کرتا ہوں کہ فرض کریں آپ لوگوں کو مفت کھانا بانٹ رہے ہیں یا لوگوں کو کپڑے بانٹ رہے ہیں, اسی طرح مفت بجلی دینا بھی, یہ چیز جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ان کا انحصار بڑھتا رہے ریاست کے اوپر. یہ کام نہیں ہوتا. ریاست کا کام ہوتا ہے کہ جن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے. اگر آپ نے ایک غالب حصے کو قوم کے اس بات کا عادی بنا دیا کہ جی مفت خوری ہمیں کرنی ہے, مفت کھانا ملنا ہے, مفت بجلی ملنی ہے, تو اس طرح ریاستیں نہیں چلتی. جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ بزنس اپارچونیٹیز کریٹ کرتی ہیں, معاشی اس طرح. تو وہ جو لنگر خانے بنائے گئے خان صاحب کے دور میں, جو قیام گاہیں بنائی گئی, پھر وہ بھی اسی کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے. میں یہی کر رہا ہوں, میں بالکل میں کوئی تخصیص نہیں کر رہا. میں اس چیز کے اسپرٹ کے خلاف ہوں کہ آپ مفت میں, ایک بڑی اچھی سوشل میڈیا پہ وہ چلی فوٹوگراف چلی کہ جی بنگلہ دیش میں اتنے لاکھ خواتین جو ہیں وہ جاب کر رہی ہیں اور ہماری اتنے لاکھ خواتین کو پیسے مل رہے ہیں احساس پروگرام سے یا بے نظیر انکم سے. تو اگر آپ کا فلسفہ ہوگا کہ ہمیں پیسے بانٹنے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, کام نہیں کرنا, تو میں تو اسپرٹ کے خلاف ہوں. یہ جو اس طرح کی چیریٹی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ غریب کو ہمیشہ غریب رکھنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جی ایک ایسی ہمارے پاس لوگ ہوں کہ جن کو ہم زکوٰۃ خیرات دیں. ہم ایسا معاشرہ نہیں بنانا چاہتے کہ جہاں پہ لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات کی ضرورت نہ پڑے. ہر آدمی کا ایک اپنا عزت نفس ہو, وہ اپنے کہتے ہیں خود روزگار پہ جائے, پیسے کما رہا ہو. یہ ہمیں ہمارا خواب ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. روزگار کے مواقع پیدا کرنے چاہیے, نہ کہ سبسڈیز پہ یا لنگر خانوں یا قیام گاہوں پہ لوگوں کو اس کا عادی بنا دیا جائے یا اس کا محتاج بنا دیا جائے. ناظرین ایک بریک کے بعد مزید گفتگو. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈونلڈ لو ناظرین امریکی نائب وزیر خارجہ ہیں, اور انہی کے مبینہ طور پہ خان صاحب کا یہ تمام بیانیہ اور موقف ہے کہ انہی کے دھمکی آمیز مراسلے اور سائفر کی وجہ سے ہی ان کی حکومت کو رجیم چینج منصوبے کے تحت ہٹایا گیا ہے. لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانیز کے سیکرٹری ہیں ڈاکٹر عبداللہ, ان کی طرف سے مبینہ طور پہ رابطہ ہوا. ڈونلڈ لو سے نہ صرف معذرت کی گئی ہے بلکہ مستقبل میں ایک ساتھ مل کے کام کرنے پر بھی ان کی پیشکش سامنے آئی ہے. لیکن تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. حسن خبر صاحب, اگر یہ خبر درست ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ نے معذرت کے ساتھ ساتھ مستقبل میں آگے بڑھ کر ساتھ چلنے کی بات کی ہے, تو پھر کیا عوام کو ماموں بنایا جا رہا ہے؟ ایک طرف ان کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ خان صاحب کرتے ہیں CNN پہ, اور دوسری طرف معذرت بھی کی جا رہی ہے. ایسی باتیں عجیب و غریب لاتے ہیں. اس کی تردید بالکل ہوئی ہے اور فواد بھائی صاحب نے اس کی تردید کی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتائیں. نہیں, رابطہ تو کوئی, اگر کوئی پرائیویٹ آدمی ملا ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن پارٹی کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے نہ ایسا ہو سکتا ہے نہ اور کوئی. دیکھیے بات یہ ہے, آپ جس ڈپلومیٹ کی بات کر رہے ہیں اس ڈپلومیٹ نے تو ایک گورنمنٹ کی پوزیشن کنوے کیا نا. یہ کوئی ڈپلومیٹک معاملات ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو کہے کہ جی اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں. وہ تو ایک ڈپلومیٹ ہے. یہ تو ایک ملکوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں. اس پہ آپ کے خیال میں خان صاحب نے اس بندے کو کبھی تمہارا نام آیا تو ہم ضرور بنانے رہے. ایسی ایک بچگانہ قسم کا یہ بیانیہ ہے. یہ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو مسائل ہیں, جو صورتحال ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہمارے سیاستدان, ہماری حکومت کے لوگ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے. نیب کے اندر جو 1100 روپے کا ایک نقب لگی اس کا جواب نہیں دینا چاہتے, معیشت کا نہیں دینا چاہتے. یہ نہیں بتا رہے کہ IMF کا پروگرام اس لیے لیٹ ہو رہا ہے کہ نیب کی وہ ٹاسک فورس اکاؤنٹیبلٹی نہیں بنانا چاہ رہے, اور یہ مزے کا خیز باتیں کر رہے ہیں. کوئی اس چیز کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. میں بھی اس کی تردید کرتا ہوں. لیکن خواجہ آصف صاحب ایک سیزن پولیٹیشین ہے اور وزیر دفاع بھی ہے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اس رابطے کے اور اس تمام موقف کے. تو دے دیں ثبوت, پھر دے دیں اگر ان کے پاس ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے تحریک انصاف کے بیانیہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ وہ جو ساری آپ نے بیانیہ عوام میں رجسٹر کروایا وہ اسی کی بات کے اوپر تو ہے کہ ڈونلڈ لو کی وجہ سے سارا مسئلہ کھڑا ہوا اور اسے برطرف کیا جانا چاہیے.
یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو جو ایک بات کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص ملا ہوگا, جا کے ملا ہوگا, اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو بالکل نئے ثبوت ہو نہیں نہ سکتے. ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوا, تو ایک مذاق خیز بات ہے. اور اسی طرح کی باتیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے, کوئی ثبوت ہے تو آپ لے آئیں, پھر انتظار کس چیز کا؟ رجوانا صاحب ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رجوانا صاحب اگر اس طرح کے ثبوت ہیں تو بار بار میری آغاز میں بھی یہی مطالبہ تھا کہ نون لیگ کے ساتھی مسلسل الزامات تو لگا رہے ہیں اور بڑے سنگین الزامات ہیں اگر وہ سچ ہیں تو, لیکن اس کے ثبوت کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ خواجہ آصف صاحب کے پاس ثبوت ہیں تو وہ سامنے لائے جائیں تاکہ سچا اور جھوٹا کون ہے پتہ چل جائے. دیکھیں جی, اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں, اگر عقل آ گئی ہے اور غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس میں اچھی بات ہے. ڈپلومیٹک ریلیشن بہتر ہو جائیں اور کہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے. یہ تو اگر یہ گفتگو یا ملاقات ہوئی ہے. اب کیونکہ یہ کہا خواجہ آصف صاحب نے ہے, وزیر دفاع ہے, ریسپانسیبل آدمی ہیں, اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں, تو ان کو یہ کمپیل کریں کہ ہمارے پاس ثبوت, اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ دکھائیں, یا وہ دکھا دیں گے. یہ تو ایک کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, اور واقعی صحیح بات ہے کہ اب وہ امریکہ والی بات تقریروں میں چلی گئی, سائفر والی بات چلی گئی, وہ چورن بک گیا, سارا کچھ ہو گیا. اب نئی باتیں آ جاتی ہیں. اب کبھی آ جاتا ہے کہ سیو می SOS کال آ جاتی ہے, ریسکیو 1122 آ جاتی ہے نیوٹرل کے لیے کہ ہمیں بچا لیں, ہمیں بچا لیں. دیکھیے بات یہ ہے, پولیٹیکل لیڈر ہیں, پالیٹکس کرنی ہے تو بیسس پہ کریں, ایشوز پہ کریں. رونا دھونا چھوڑ دیں کہ میری بیساکھی ٹوٹ گئی مجھے بچاؤ. اور سب سے پہلی بات یہ ہے, بڑی ضروری بات یہ ہے کہ آپ اگر نیوٹرل کو, جن کو یہ ان کی زبان میں نیوٹرل پہلی دفعہ آیا, کبھی اس کو کچھ بولتے تھے کبھی کچھ بولتے تھے, میری زبان سے الفاظ اچھے بھی نہیں لگتے. تو اب بات یہ ہے, یو آر اے پولیٹیکل لیڈر اور ایک اچھی بلی پارٹی کو ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں, آپ کے ووٹ ہیں, آپ کی عوام میں جتنی بھی شے ہے, تو جمہوریت کی بات کریں. آپ ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں بچائیں اور ملک کو سنبھالیں, نہیں تو ملک ڈوب جائے گا, تو یہ تو غیر آئینی بات ہے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. لیکن رجوانا صاحب آپ نہیں سمجھتے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا غلطی کا احساس ہو گیا, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کسی نائب وزیر خارجہ کی طرف سے کسی سربراہ مملکت کے بارے میں اس طرح کی دھمکی آمیز یا تفزیکانہ انداز گفتگو اپنایا گیا ہے تو اس کی تو مذمت ہونی چاہیے, اس پہ پھر معذرت کس چیز کی جا رہی ہے؟ دھمکی آمیز سنیے, بات یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ لو کون ہے جی, اس کا لیٹر نہیں تھا, یہ تو سائفر آپ کے سفیر نے بنا کے بھیجا اور اس کو اتنا چڑھایا. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں انڈر ڈسکشن آیا, سارا کچھ آیا. پھر اپنا عمران خان صاحب کی تقریروں کا آپ ریکارڈ لے لیں, اب کنٹراڈکٹری تقریریں آ رہی ہیں, کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. کبھی کہتے ہیں مجھے سال پہلے پتا تھا, اس لیٹر کو رکھ کے بیٹھے رہے. ابھی ان کے ایک ترجمان ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے گلے میں انگلی ڈال کے یہ اگلوایا ہے اور فلاں کو پتا تھا. ود دی پیسج آف ٹائم ساری باتیں کھل رہی ہیں. اب بات ہو گئی دنیا میں آئسولیشن کا شکار ہو کے ایک سیاسی پارٹی جو اب اپوزیشن میں کھڑی ہے, وہ کل کو اگر فرض کیا حکومت میں آ جاتے ہیں, فرض کیا حکومت لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں, کیونکہ اب تو ووٹوں سے بنیں گے, اب ادروائز نہیں بن سکتے, تو وہ آئیں گے تو وہ دنیا میں اپنے سفارتی تعلقات کو اس بیک گراؤنڈ سے کیسے بہتر کریں گے؟ کیا ہم آئسولیشن میں رہ سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بیٹر سینس پریویل ہونی چاہیے, ہر ایشو میں بیٹر سینس پریویل ہونی چاہیے. شور واویلا اور فتنہ فساد اس کی سٹیج نکل گئی ہے. بس کریں, خدا کے لیے ملک پر رحم کریں. نہ ہی کہیں کہ عدم اعتماد سے بہتر تھا کہ ایٹم بم گرا دیتے. پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہتے تھے کہ میں افغانستان میں جا کے رہنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے یہ پاکستان کی فیور میں بیان نہیں ہے. اگر آپ فرسٹریٹڈ ہیں, عوام کے پاس گئے, نہیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے, رول ادا کرتے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد عامر ضیاء صاحب کا اس بارے میں موقف کیا وہ جانتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر ضیاء صاحب, کس پہ یقین کیا جائے, کس پہ نہ کیا جائے؟ اگر واقعی میں کوئی رابطہ ہوا ہے, معذرت کی گئی ہے ڈونلڈ لو سے, تو پھر سارا بیانیہ جھوٹ تھا؟ اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ معذرت کی گئی ہے, لیکن رابطے کا امکان ہے. دیکھیں, اگر تعلقات خراب بھی ہو جائیں اور فی الفرد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہیلو جی بات کیجئے. جی, میں یہ کہتا کہ اگر بالفرض آپ سمجھے بھی کہ جی عمران خان صاحب کے الزامات درست ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی رابطہ ہو سکتا ہے, گفتگو ہو سکتی ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ سپر پاور کے ساتھ کچھ چیزیں منقطع کر دیں, اور اس سے کسی نہ کسی لیول پہ انگیجمنٹ رہنی چاہیے. میں چھپے کی بات ہے کہ یہ خبر صحیح ہے. اب یہ بات ہے کہ معافی مانگی, تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا مطلب اتنا کلائم ڈاؤن ہو عمران خان صاحب.
تو آپ کو نہیں لگتا عامر صاحب کہ اتنا آگے پھر نہیں بڑھ جانا چاہیے چیزوں میں کہ آپ کو بعد میں وضاحتیں دینی پڑیں یا پھر آپ کو دوسرے روٹے ہوئے کو منانا پڑ جائے؟ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ دیر کر دی تحریک انصاف نے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں اب تو حکومت ہی نہ رہی۔ اگر جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ برنکمینشپ جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات فائدہ مند بھی ہوتی ہے، کہ آپ نے اتنا واویلا کر دیا، اتنا شور کر دیا کہ امریکی بھی سوچیں گے کہ جناب یہ والی جو پاکستان کی پارٹی ہے یہ سب چیزیں خاموشی سے برداشت نہیں کرے گی، اور اس کے بعد جب آپ اپنی ریڈ لائن ڈرا کر دیتے تو آپ پھر مذاکرات پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اگر لیکن اس سے ہچکچاہٹ اور خوف تو ہوگا، جو ڈپلومیٹس ہیں، جو ایسی چیزیں جو صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں، جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، ان کو جب جلسوں میں یا سیاست کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی ملک آپ سے وہ راز کی باتیں کرتے ہوئے یا شیئر کرتے ہوئے گھبرائے گا نہیں؟ نہیں، راز کی بات اگر بالفرض وہ جو ہمارا آیا تھا لیٹر اس پہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دھمکی دی ہے تو اس کو بعض اوقات اگر حکومت وقت کی سمجھتی ہے کہ جناب ہمارے فائدے میں ڈسکلوجر، تو بالکل یہ سیاست کی ٹیکٹکس ہے، ڈپلومیسی کی ٹیکٹکس ہے، اور بعض اوقات فیئر رکھنا جو ہوتی ہے اسمبلی کا حصہ ہوتی ہے، اس کا کوئی ہارڈ فاسٹ نہیں ہے کہ اگر جناب ہمیں دھمکی ملے بعض اوقات ہم خاموش ہو جائیں گے، بعض اوقات ہم بانگے دول کہیں گے کہ جناب یہ فلاں ملک کے ارادے ہیں ہمارے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ٹیکٹکس جو ہوتی ہیں اپلیکیبل ہیں، آپ پھر اپنے اوپر ججمنٹ ہوتے ہیں لیڈرشپ پہ کہ کب کون سا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ رضوانہ صاحب، ایک اور اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، ماضی کے اندر بھی اتفاق فاؤنڈری کا سریا، ان کا لوہا استعمال ہونے کی، انہیں سرکاری ٹھیکوں میں استعمال کرنے کی بات ہوتی رہی ہے۔ اب یہ جو سولر پینلز کا معاملہ ہے، ایک طوفان گرم ہے کہ ہم جو سلیمان شہباز صاحب ترکی میں موجود تھے، وہ ترکی کی کمپنیز کے ساتھ اسی ڈیل کے لیے ان پینلز کے پاکستان میں امپورٹ کے لیے وہاں پر موجود تھے، اور اب یہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے سرکاری عمارتوں کو سولر پینل پہ کنورٹ کیا جائے گا، غریبوں کو مفت سولر پینلز فراہم کیے جائیں گے۔ اگر ایسا کوئی اسکینڈل پھر سے سامنے آ گیا تو وہ چیزیں دوبارہ سے گرم ہو جائیں گی، تنقید کا موقع مل جائے گا مخالفین کو۔ آپ کو داد دیتا ہوں کہ روئی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں آپ، ویری گڈ۔ بات یہ ہے ہوا کی بات ہے۔ دیکھیں میں تو آپ کا بھلا سوچ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ پہاڑ بن جائے تو وضاحت سامنے آ جائے۔ سن لینا، اب دیکھیں آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو میں بھی تو آپ کی بھلائی کی بات کر سکتا ہوں نا۔ جی جی بالکل۔ یہ تو نہیں ہے کہ میڈیا مین جو کہے وہ گاسپل ٹروتھ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے، ابھی ترکی میں گئے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے، آپ کو اتفاق کا سریا، وہ بھی آپ، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوا جس کی بات ہو رہی ہے تو پھر یقینی طور پہ دیکھیں گزارش یہ ہے، آپ کا سوال یہ بنتا نہیں ہے کہ اتفاق کا سریا سرکاری ٹھیکوں میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے نا جی، کوئی کرپشن کا کیس اتفاق فاؤنڈری کا، کوئی سریے کے استعمال کا، کوئی چیز وہ وقت گزر گیا۔ میں تو آپ کے اس سوال کو اصولی طور پہ مجھے اتفاق بھی نہیں ہے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگا۔ دیکھیے اور آپ تردید کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاہدہ سلیمان شہباز نے نہیں کیا، اصل مقصد پوچھنے کا یہی ہے۔ تردید بات یہ ہے کہ اتفاق، سنیں جی، آپ کے ایکسپریس کے مالک کون ہیں؟ جو مالک ہیں لکھانی صاحب، وہ کو کام کرتے ہیں، اس کی تائید یا تردید میں آپ سے پوچھوں آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، وہ ملک سے بھاگے ہوئے بھی نہیں ہے، تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ نہ کریں۔ دیکھیں جتنی بہتری آپ سیاستدانوں سے توقع کرتے ہیں اور بڑا مطلب سرمن دیتے ہیں نا، کچھ سرمن آپ کو بھی چاہیے۔ آپ کے خیال میں ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مقصد یہی ہے کہ جو ریومرز ہیں اس کی وضاحت آ جائے۔ رائے ہدایت چاہیے آپ کو حضور۔ یہ کیا بات ہے، بیٹھے وہ سلمان شہباز آ گیا، ترکی کا دورہ آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا۔ رضوانہ صاحب دیکھیں جو ریومرز مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اسی سے متعلق گفتگو آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی وضاحت یا تصدیق یا تردید سامنے آ جائے۔ میری بات سنیں خدا کے لیے، ریومرز پہ میڈیا نہیں چلتا، لیکن اس پہ تنقید ہوتی ہے، اس پہ سیاست ہوتی ہے، جرنلزم ہے، اس پہ سیاست ہوتی ہے۔ یلو جرنلزم ہے، آئی ڈونٹ ایگری۔ جرنلزم کی رضوانہ صاحب آپ ایگری کریں یا نہ کریں لیکن اس پہ سیاست ہوتی ہے، اس پہ سوری آئی کانٹ ایگری، اٹس ٹوٹلی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا۔ حسان خبر صاحب کیا کہیں گے آپ، اس قسم کے جو چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، آپ لوگوں کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سلمان شہباز جو تھے وہ ترکی والی میٹنگ میں شامل تھے۔ جب ایک شخص جو قانون کو مطلوب ہو اور وہ سرکاری جو میٹنگز ہیں وہ اٹینڈ کرے، اور صرف اس لیے کہ ان کے والد جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، تو میرے خیال میں یہ شکوک و شبہات کو بھی جنم دیتی ہے اور لوگوں کا سوال پوچھنا بھی بنتا ہے۔ ایک بات
دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر یہ ریکارڈ رہا بھی ہے کہ ظاہر ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا، کرپشن بھی تھی، تو اس طرف سے بھی ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق ان کی سولر کمپنی بھی اور انہوں نے معاہدہ بھی کیا ہے. اور اچانک یہ جو ایک پلان آیا کہ سرکاری بلڈنگس کو کریں گے سولر، تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ڈائریکٹ ان کو وہ بینیفیشری ہیں، اور شاید یہ تمام چیزیں ایک سلسلے کی کڑی تھی. میرے خیال میں اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن ہوگی نہیں، کیونکہ اس وقت تو فوکس اس چیز پہ ہے کہ جو بنے ہوئے کیسز تھے ان کو بھی ختم کروایا جائے، نیب کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ اور کوئی سوال نہ کرے. تو بات یہ ہے کہ وہ کیا اردو کا محاورہ ہے کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کس نے سننی ہے، لیکن لوگ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کا موقف آ گیا. جاتے جاتے عامر ضیاء صاحب اس پہ کامنٹ کیجیے گا. یہ پہلی بات تو یہ کہ کیا ایک درستی کر دوں جو کہ فاؤنڈر ہیں کہ رائی کا پہاڑ تھا، روئی کا پہاڑ نہیں تھا. کے دورے پر ایک ہی سوال ہے، بہت بنیادی سوال ہے کہ، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو الزامات لگتے رہے شریف خاندان پہ کہ انہوں نے اپنی سیاست کو اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے استعمال کیا، اپنی بزنس انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے کیا ہے، تو یہ الزام پیچھا نہیں چھوڑا ان کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وقت کم ہے پروگرام کا. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.